Hello viewers and dear students, hopefully you will be doing something good in your ethic course. Cultural relativism जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है. जब हम कल्चरल रिलेटिविज्म को एज ए मॉरल थ्योरी लेते हैं तो वो जो फीचर ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे कल्चर के अंदर, हमारे कस्टम के अंदर जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारा सोशल बिहेवियर है, वो बहुत नेचुरल किस्म का बिहेवियर होता है. हम सोच ही नहीं सकते कि हम इन एक्टिविटीज़ के अलावा जो हम अपने कल्चर में एज ए नॉर्म्स या एज ए मॉरल वैल्यूज़ जिनको परफॉर्म कर रहे होते हैं कि इनके अंदर कोई चेंज आ सकेगा. हम उसको बड़ा नेचुरल समझते हैं, यानी हम कभी भी उनको क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि दे लुक सो नेचुरल कि क्वेश्चन करना हमारा उसके बारे में बनता ही नहीं है. हमें ये एहसास, हम ये समझते हैं कि इट गोज़ विद आवर लिविंग, कि हम इसके अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे. यानी इतनी वो नेचुरल लगती हैं हमारी एक्टिविटीज़ हमें. लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या अगर किसी सोसाइटी के अंदर कोई अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी हो, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसे आप ये समझें कि ये वो अखलाकियात का जो मयार है, जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मयार है या एक अच्छी सोसाइटी का जो मयार होना चाहिए, वो उस मयार के ऊपर वो एक्टिविटी जो है वो पूरा नहीं उतरती. यानी उसमें कोई मॉरल डेफिसिएंट पाया जाता है जिसको आप अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी समझते हैं. क्या हम किसी कल्चर की किसी एक्टिविटी को अनडिज़ायरेबल समझते हुए उसके बारे में कोई जजमेंट दे सकते हैं? ये हमारा टॉपिक है. इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. अब हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जिनकी हम एग्जांपल दे सकते हैं. विद इन आवर कल्चर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है, कुछ कल्चर्स के अंदर अभी तक भी है, जिसको हम एक्सचेंज मैरिज कहते हैं. आप बखूबी आगाह हैं कि इस एक्सचेंज मैरिज का फिनोमेना ये क्या होता है कि एक घर की बेटी दूसरे घर जाती है और वहाँ की एक बच्ची जो है वो इस घर के अंदर आती है. नाउ दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन सम कल्चर्स. ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि हमारे अर्बन जो हमारा रूरल एरिया है उसमें ये प्रैक्टिस पाई जाती है, जबकि अर्बन एरिया के अंदर ये प्रैक्टिस इतनी आम नहीं है. अब देखना ये है कि ये जो एक्सचेंज मैरिज की प्रैक्टिस है ये इतनी अहम क्यों है किसी कल्चर के अंदर. जाहिर है कि अगर ये एक प्रैक्टिस है तो इस प्रैक्टिस के बारे में देयर मस्ट बी सम गुड रीजंस, और वो लोग जिन्होंने अपने कल्चर के अंदर इस प्रैक्टिस को अपनाया हुआ है वो इस सिलसिले में उसकी रीजंस देते हैं. और अगर आप किसी से पूछें, वो लोग जो ये प्रैक्टिस करते हैं एक्सचेंज मैरिज की, तो वो आपको बेशुमार ऐसी रीजंस दे सकते हैं कि देखें जी, इसमें ये होता है कि एक बच्चियों के लिए एक प्रोटेक्शन का एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है. यानी हमारी बच्ची अगर दूसरे घर में गई है तो वहाँ की बच्ची हमारे घर में आई है, तो वो जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो उसे फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए किसी दूसरे घर के अंदर, तो वो उनको यकीनन देंगे. यानी अगर आप एक घर जो है वो दूसरे घर को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता, इज़्ज़त नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं देता, या उसको उसकी जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की उनको पूरा नहीं किया जाता, तो सेम कैन हैपन विद द अदर पार्टी. तो यहाँ पे एक दूसरी पार्टी को एक प्रोटेक्शन का एहसास होता है कि उनकी बेटियां जो हैं वो दोनों घरों के अंदर एक सेफ और साउंड माहौल के अंदर रहेंगी और उनको ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतें जो हैं वो मिलती रहेंगी.
اب لیکن یہ تو ایک جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اس کو ایک دوسرے اینگل کے بھی دیکھتے ہیں، اور ہمیں اس میں کچھ نیگیٹیوٹی بھی نظر آتی ہے. اگر ہم تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے تھوڑا سا اس کو جو کلچرل جو ٹیبوز ہیں وہ اس سرکل سے آپ نکال کے تھوڑا سا ابو ہو کے دیکھیں، تو یو کین کوشچن دس پریکٹس کہ یہ جو ایکسچینج میرج کی پریکٹس ہے اس میں کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہے. اب دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ ایک پروٹیکشن کا ایلیمنٹ ہے، لیکن ایک انڈیویجول ہیومن رائٹ بھی ہوتے ہیں. ایک بچی جو کہ ولنگ نہیں ہے کسی دوسرے گھر جانے کے لیے، شی از بینگ وکٹمائزڈ، یعنی ایکسچینج میرج کی وجہ سے اس کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اس کے جو ہیومن رائٹس ہیں، جو اس کے سول رائٹس ہیں، اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی یہ ایک ایسا اسپیکٹ ہے کہ جس کو ہم کوشچن کر سکتے ہیں کہ یہ پریکٹس جو ہے دس از این انڈیزائریبل پریکٹس، کیونکہ اس میں ایک انڈیویجول ہیومن بینگ جو ہیں اس کے رائٹ کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا، اس کی مرضی شامل نہیں ہے اس کے اندر، چونکہ وہ ایک اس پروسیس کا، اس فنامنا کا ایک لازمی حصہ بن جاتی ہے، اور اس کے اوپر یعنی آپ پہ لازم ہے کہ اپنی بیٹی کو اس گھر کے اندر بیاہیں. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آرگومنٹ دینا، ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر کے یہ آرگومنٹ دینا کہ اس سے جو ہے وہ ایک پروٹیکشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، ایک رسپیکٹ ملتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ریڈیکولس آرگومنٹ ہے، اینڈ دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ دس آرگومنٹ. ہم اپنے اس ڈسکشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ دس از اے پریکٹس وچ از کالڈ ایکس پریکٹس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک فرد انکلائنڈ ہے کہ وہ اس ایکس پریکٹس کو انڈیزائریبل کہتا ہے، تو یہ جو اس کا ایکس پریکٹس کو انڈیزائریبل کہنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے. اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اسی سوسائٹی میں سے دوسرے آبزرور ہو سکتے ہیں جو ریلکٹنٹ ہیں، وہ اس پریکٹس کے بارے میں، جو ایکس پریکٹس ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ججمنٹ دینے کے بارے میں ریلکٹنٹ ہو سکتے ہیں، اور ان کی ریلکٹنسی جو ہے اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ دے آر اسٹرکٹلی فالوئنگ دا پرنسپل آف کلچرل ریلیٹیوزم. کیونکہ اگر آپ کلچرل ریلیٹیوزم کو لاجیکلی فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کسی دوسرے کلچر کی کسی پریکٹس کو بھی اس طرح سے اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے کہ وہ مورلی ڈیفیشینٹ ہے یا وہ انڈیزائریبل ایکٹیویٹی ہے. یعنی آپ اس کے بارے میں کسی قسم کی نائدر رائٹ نور رانگ یہ کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے. بیکاز بینگ اے کلچرل ریلیٹیوزم یو ہیو یور own criteria for the assessment of human activity, and the other culture or other society has their own criteria for the assessment of any human activity or any moral practice in that particular society. سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا اسیسمنٹ کا اسٹینڈرڈ یا کرائیٹیریا ہے جسے ہم کلچر نیوٹرل کرائیٹیریا قرار دیں، اور اس کلچر نیوٹرل کرائیٹیریا کی بنا پہ ہم کسی اور سوسائٹی کی ایکٹیویٹی کو جج کر سکیں. Now, this is the most important question کہ جس میں ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ
کسی اور کلچر کی انڈیزائریبل ایکٹیویٹی کے بارے میں کیا ہم کوئی ججمنٹ دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے مورلی ڈیفیسنٹ قرار دے سکتے ہیں؟ یہ اس پرسپیکٹو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کرائیٹیریا ہو جو کسی ایک کلچر کا کرائیٹیریا نہ ہو، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کلچر نیوٹرل اسٹینڈرڈ آف رائٹ اینڈ رانگ، اٹ مینس دیٹ کہ اس اسٹینڈرڈ کے اندر اس کوئی کلچرل بائسز نہیں ہوں گے، وہ ایک نیوٹرل کرائیٹیریا ہوگا، اور اس نیوٹرل کرائیٹیریا کی بنا پہ ہم کسی کلچر کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ کسی انڈیزائریبل ایکٹیویٹی کو ہم جج کر پائیں گے۔ اس میں ایک کرائیٹیریا ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پریگمیٹک اپروچ ہے، یا آپ اس کو کانسیکوینشلسٹ اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ کلچر جس کے اندر پریکٹس ایکس ہے، کیا یہ پریکٹس ایکس جو ہے ان کی زندگی کے اوپر، ان کی لائف کے اوپر، ان کی لیونگ کے اوپر اس ایکس پریکٹس کے کیا اثرات ہیں؟ کیا یہ ان سوسائٹی کی جو ویلفیئر ہے اس کو پروموٹ کر رہی ہے، یا کہ پھر یہ پریکٹس جو ہے اس سوسائٹی کی ویلفیئر میں کسی رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے؟ یعنی یہ یوں ہم ایک کرائیٹیریا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کلچر کی انڈیزائریبل ایکٹیویٹی کو اسیس کرنے کے لیے، اور یہاں پہ ہم نیوٹرل ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایکس کلچر کی ایکس ویلیوز ہیں اور اس کے لیے ایکس اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، وائی کلچر کی وائی ویلیو ہیں اور ان کے لیے اسیسمنٹ کے لیے وائی ہونا چاہیے۔ یعنی ہم اس کو تھوڑا سا جنرلٹی کے اندر لے کے آ رہے ہیں کہ جس کلچر کے اندر یہ پریکٹس موجود ہے، کیا وہ کلچر اس پریکٹس سے کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے، اس کی کوئی ویلفیئر ہو رہی ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس کی ایک نارمل جو رننگ ہے، کلچرل پریکٹسز کی جو نارمل رننگ ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ کا باعث بنا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، چلیں ہم اس کنکلوژن تک پہنچ جاتے ہیں، یس ہم کہتے ہیں کہ دس ٹائپ آف پریکٹس پروموٹ دی ویلفیئر آف دا سوسائٹی، ان کا سیٹ اپ جو ہے اس میں اچھی ہے، تو پھر تو ہم یس کہہ دیں گے۔ لیکن سپوز کریں اگر یہی پریکٹس جو ہے وہ اس سوسائٹی کی فلاح میں، اس کی ویلفیئر کے اندر اگر رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے، تو پھر ہم اس پریکٹس کے بارے میں ہماری ججمنٹ تو یہی ہوگی کہ نو، دس پریکٹس از مورلی ڈیفیسنٹ، اینڈ اس پریکٹس کو جو ہے وہ کنٹینیو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس لیول کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہم اس کو انڈیزائریبل یا مورلی ڈیفیسنٹ قرار دے دیتے ہیں، کیونکہ کرائیٹیریا ہمارے پاس یہ ہے کہ ویدر اٹ از مینٹ فار دا ویلفیئر آف دیٹ پرٹیکولر سوسائٹی اور ناٹ، اگر ہم اس کرائیٹیریا کے تحت اس کے بارے میں نو کہہ دیتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس اس کا کیا سلوشن ہوتا ہے؟ پھر ایک اور طرح سے ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کے پاس ایک ڈیزائنڈ قسم کے جو آپ کے آبجیکٹو ہیں، ایم ہیں۔ اب اگر آپ ان ایمز کو، آپ کا ایم کیا ہے؟ کیپ ان مائنڈ دی ایگزامپل، آپ کا ایم یہ ہے کہ ایکسچینج میرج کے اندر جو آپ نے ڈیفائن کیا تھا کہ اس سے ایک پروٹیکشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے بچیوں کے لیے، اگر ہم اس پروٹیکشن کے ایلیمنٹ کو کسی اور الٹرنیٹیو کے ذریعے سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر اس کی صورتحال کیا بنتی ہے؟ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ پریکٹس ہے، چونکہ یہ مورلی ڈیفیسنٹ ہے، یہ انڈیزائریبل ہے، لہذا ہمیں اپنے جو آبجیکٹو ہیں، جو اپنے ایم ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے اس کی جگہ کوئی اور الٹرنیٹیو پریکٹس جو ہے
یا کوئی اور الٹرنیٹیو سولوشن جو ہے اس کا، اس کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے. اور اس چیز کا امکان ہے کہ وہ الٹرنیٹیو سولوشن، دیکھیں آپ الٹرنیٹیو سولوشن اس صورت میں دیتے ہیں کہ جب ایگزسٹنگ پریکٹس جو ہے اس کے اندر کوئی ڈیفیشنسی پائی جائے. اگر وہ پریکٹس ٹھیک ہو، اس کے بارے میں اس کو لائک کیا جائے، اس کو ڈیزائریبل کہا جائے، تو پھر ہم آلٹرنیٹیو سولوشن نہیں دیں گے. آلٹرنیٹیو سولوشن ہمیشہ کسی ایسی سچویشن کے اندر آتا ہے جہاں پہ آپ چیزوں کو پہلے سے بہتر بنانا چاہتے. اب آپ ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں، ایک کنکریٹ سی ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ہارویسٹ سیزن کے اندر جب گندم کاٹی جاتی تھی تو اس کا ایک ٹریڈیشنل، ایک کنونشنل طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ لوگ ہاتھوں سے اس کو کاٹتے تھے، اور بڑا ایک ہارویسٹ کا سیزن جو ہے اس کے اندر بہت ساری لیبر کو انوالو کیا جاتا تھا. اور اس پروسیس میں یہ جو ہمارا یہ جو ہارویسٹنگ کا پروسیس جو ہے اس میں کافی وقت لگتا تھا. یعنی اس کے اندر بہت سارے ایسے فیکٹرز بھی انوالو ہوتے تھے جو سم ٹائم کسی کراپس کے لیے وہ ڈینجرس ہو سکتے تھے. موسم کا ایلیمنٹ اس کے اندر تھا. پھر ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا کہ جی تیز ہوا چلے گی تو پھر اس میں ہم دانے کو اس کے بھوسے سے الگ کریں گے گندم کے. تو یہ ایک کنونشنل پریکٹس تھی. اب اس کی جگہ پہ ایک آلٹرنیٹیو سولوشن آیا ہے. اب ہمارے پاس ہارویسٹ مشینیں آ گئی ہیں، اور وہ کام جو کہ ہم 10 دنوں میں کیا کرتے تھے، 10 دنوں کے اندر گندم کو اٹھا کے ہم اپنے گھر تک یا مارکیٹ تک لے جایا کرتے تھے، وہ کام جو ہے میرا خیال ہے کہ اس نیو ٹیکنالوجی سے ہم 10 گھنٹے کے اندر اس کام کو کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ فوکس کیا ہے ہمارا؟ یعنی اس ساری ایکٹیویٹی میں جو ہمارا فوکس ہے ہارویسٹنگ میں، وہ یہی ہے کہ ہم نے ایک فصل کو کاٹنا ہے اور اس سے گندم حاصل کرنی ہے، اور اسے گھر تک لے جانا ہے یا مارکیٹ تک لے جانا ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس جو ٹریڈیشنل وے تھا اس میں کوئی اکنامک چلیں کہہ لیں آپ کہ اس میں کوئی اکنامک ڈیفیسنٹس بھی تھے. فصل جو ہے وہ خراب ہونے کے بھی بعض دفعہ یہ موسم کی وجہ سے چانسز تھے، یا وہ یہ کہ بر وقت وہ مارکیٹ تک نہیں پہنچتی، اس کی پرائس میں بھی کوئی فرق آ جاتا تھا. لیکن اب ہم جب اس کے لیے ایک بہتر سولوشن لے کے آ گئے ہیں تو وہ ڈیفیسٹ جو کہ ایک کنونشنل طریقے کے اندر تھا، جو ایک ٹریڈیشنل طریقہ تھا، ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا ود اے بیٹر آلٹرنیٹیو. تو یہی بات اگر ہم اسی ایگزامپل کو اپلائی کریں کہ کسی سوسائٹی کے اندر کوئی ایسی پریکٹس کہ جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہو کہ یہ مورلی ڈیفیسنٹ ہے، انڈیزائریبل ہے، لیکن آپ اس پریکٹس کے ذریعے سے اپنے کچھ مقاصد جو ہے، اپنے جو ایم یا پرپزز جو ہیں ان کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. اب ان پرپزز کی، ان ایمز کی، ان ریزلٹس کی اچیومنٹ اگر ایک بہتر آلٹرنیٹیو پرووائڈ کرنے سے ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سٹینڈرڈ کو ہم مان لیں کہ ایک آلٹرنیٹیو جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہم دیکھنا شروع کر دیں کہ کیا یہ سوسائٹی جو ہے یہ بیٹر الٹرنیٹیو رکھتی ہے یا نہیں، تو یہ ہمارے لیے اس پریکٹس کو جج کرنا جو ہے یہ بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جو کلچرل ریلیٹیوزم پہ اسٹرکٹلی بلیو کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جو آلٹرنیٹیو سولوشن جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ایکسیپٹ کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی جو ایک لاجیکل سٹینڈ ہے وہ ویک ہو جائے گا. اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپشن ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ آپشن ایک ایسا آپشن ہے، دیکھیں ہم نے اس آپشن کو ود ان آر کلچر دیکھا ہے کہ کیا ایک نیا آلٹرنیٹیو جو ہے وہ میری
سوسائٹی کی جو ویلفیئر جو ہے اس کو انکریز کر سکتا ہے، اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. جب ہم اس پرسپیکٹو کے اندر اس آلٹرنیٹیو کو دیکھیں گے، یا اس کرائیٹیریا یا اس جو نیا ایک سٹینڈرڈ ہمارے سامنے آ رہا ہے کسی پریکٹس کو جج کرنے کا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹینڈرڈ یا یہ کرائیٹیریا جو ہے یہ ہم نے کہیں سے بورو نہیں کیا، یہ ہم نے خود بیٹھ کے ود ان آر سوسائٹی جو ہے ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے. سوسائٹی کے جو ایلیٹ ہیں، جو تھاٹ فل پیپل ہیں، وہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایک اس طرح کا کرائیٹیریا بنا لیا ہے کہ جی دیکھیں، اگر ہم کسی اپنے ڈیزائنڈ آبجیکٹ کو یا ڈیزائنڈ جو ہمارے ایمز ہیں، اگر ہم ان کو بیٹر وے سے اچیو کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ہم اسے کوئی ایسی چیز نہیں کہیں گے کہ جو باہر سے آئی. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دو ایسی مورل ویلیوز کی بات کی تھی کہ جن کو تمام سوسائٹیز جو ہیں وہ بہرحال ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. ایک ہم نے بات کی تھی ٹرو ٹیلنگ کی، کیونکہ آپ ایسی سوسائٹی جس کے اندر لائن کے اگینسٹ رولز نہ ہوں، اس سوسائٹی کا وجود خود خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ کمیونیکیشن امپاسبل ہو جاتی ہے. جب سوسائٹی کے اندر کمیونیکیشن امپاسبل ہو جائے گی تو پھر لوگوں کا آپس میں جو ایک ایسوسیشن ہے، ایک جو رابطہ ہے، جب اس کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا تو وہ سوسائٹی کیسے بن پائے گی. تو ہم نے ایک اس چیز کو دیکھا تھا کہ رولز اگینسٹ لائنگ جو ہے یہ ہر سوسائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے، اور اس کی ڈیمانڈ اس کی اپنی ایگزسٹنس کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم نے ہومیسائڈ کی بات کی تھی، جس میں ہم نے پروٹیکشن آف لائف یا پروہیبیشن آن مرڈر، کہ جب تک رولز اگینسٹ پروہیبیشن مرڈر نہیں ہوں گے، کوئی بھی، یعنی جتنے بھی ہمارے پاس کلچرز ہیں وہ سارے کے سارے ان دو مورل ویلیوز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اب یہ جو انہوں نے مورل آبلیگیشنز اپنی سمجھی تھیں یا اس کو اپنی مورل رسپانسبلٹی بنایا تھا، پروٹیکشن آف لائف کو اینڈ ٹرو ٹیلنگ کو، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ان کو باہر سے ملی ہو، وہ ان کے اپنے اندر کی ایک چیز تھی. انہوں نے یہ سمجھا کہ اس پریکٹس کے بغیر، اس مورل پریکٹس کے بغیر، ان مورل آبلیگیشنز کے بغیر جو ہے ہماری ایگزسٹنس خطرے میں پڑ جائے گی، نہ کمیونیکیشن ہوگی، اور لوگ جب ایک دوسرے کی زندگی کا احترام نہیں کریں گے تو ایک سوسائٹی کس طرح سے ایگزسٹ کر سکتی ہے. تو وہ بھی ایسے کچھ پرنسپلز تھے کہ جو ود ان دی سوسائٹی. اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم سوسائٹی کی ویلفیئر کو ایک کرائیٹیریا بنا لیں اور یہ سمجھیں کہ اس ویلفیئر کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس اگر بہتر ذرائع آ جائیں، ان بہتر ذرائع کو اپنانے سے ہم سوسائٹی کے اندر اگر فلاح لے کے آ سکتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہیں سے آپ بارو کر رہے ہیں یا آپ کو دی جا رہی ہے، بلکہ یہ آپ کے اندر سے، یہ آپ کا اپنا ایک ڈیسائیڈ کیا ہوا سٹینڈرڈ یا کرائیٹیریا ہوگا. آگے چلتے ہیں، اور ایک اور اہم سوال جو ہمارے سامنے آئے گا، the question is why thoughtful people may nevertheless be reluctant to criticize other cultures. یعنی یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی دوسری کلچر کی کسی انڈیزائریبل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو کرٹیسائز کرنے پہ ریلاکٹنٹ ہوں، وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کریں، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں if you are binding with your original stand as a cultural relativist، تو یہ ریلکٹنس کا ایلیمنٹ جو ہے سم ٹائم آ جاتا ہے، آپ ہیزیٹیٹ بھی کرتے ہیں. یعنی اگرچہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور سوسائٹی کی جو پریکٹس ایکس ہے وہ بڑی انڈیزائریبل ہے،
وہ مورلی ڈیفیسنٹ پریکٹس ہے، لیکن ایک ریلیکٹنسی کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ آپ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں اپنے کوئی کمنٹ دیں۔ اب اس ہیزیٹیشن کی کچھ وجوہات ہیں، یہ جو سم ٹائم تھاٹ فل پیپل جو کہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، اس کی کچھ ریزنس ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی دوسری سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، ان کی جو سوشل پریکٹسز ہیں، سوشل کسٹمز ہیں، سوشل بیہیویئرس ہیں، آپ ان کے سوشل کسٹمز کے بارے میں کوئی اپنی رائے دینا یا اس میں کوئی انٹرفیئر کرنا جو ہے، اس کے بارے میں ایک نرونس ہو سکتی۔ آپ نروس ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، جی یہ ان کا معاملہ ہے، ہم ان کے معاملات کے اندر، ان کی جو سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے اندر ہم بالکل انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ جو نروسنس ہے، اس کی ڈفرینٹ ریزنس ہو سکتی ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں پاسٹ میں، کہیں پرانے وقتوں میں آپ کی کلچر نے اس کلچر کے کسی معاملے میں، یہ سوشل جو کسٹمز ہیں یا ان کے جو سوشل نارمس ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کہیں انٹرفیئر کیا، اور آپ نے جب انٹرفیئر کیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا نے آپ کے خلاف آواز اٹھائی ہو، کوئی واویلا کیا ہو، یعنی ماضی میں ہو سکتا ہے کہ اس انٹرفیئرنس کی وجہ سے آپ کو کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ یہ ایک عام ایگزامپل بھی ہے کہ اگر آپ کسی شخص کے معاملات میں کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں اور آپ کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے اگرچہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ اس شخص کی بھلائی چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اگر انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ گیا ہو، تو پھر آپ اس ماضی سے تھوڑا سا سبق سیکھ جاتے ہیں، اور پھر آپ اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، میں اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کروں گا۔ تو یہ تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پہ ایک کلچر نے دوسرے کلچر کے جو افیئرس تھے اس کے اندر انٹرفیئر کیا، اینڈ ان لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ریلیکٹنٹ ہیں کسی دوسری سوسائٹی کی انڈیزائریبل ایکٹیویٹی کو برا کہنے میں، تو اس کی وجہ یہ نروسنس بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ انٹرفیئرنس جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک انٹرفیئرنس تو یہ ہے کہ آپ ایک آبجیکٹیولی اس کلچر کی کسی پریکٹس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، اینڈ یو ٹرائی ٹو برنگ آؤٹ سم فیکٹس اباؤٹ کہ جی یہ دیکھیں، یہ مورلی ڈیفیسنٹ ہے، یعنی آپ کا صرف ایک مورل پرسپیکٹو رہتا ہے کہ جس کے اندر آپ اس سوسائٹی کی کسی انڈیزائریبل ایکٹیویٹی کے بارے میں انٹرفیئر کرتے ہیں، یعنی آپ کی انٹرفیئرنس جو ہے دیٹ از اونلی فرام دی مورل پوائنٹ آف ویو، آپ اس کے اندر جو مورل ڈیفیشنسی ہے اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ انٹرفیئرنس ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کی انٹرفیئرنس پہ جو دوسری دنیا ہوتی ہے اس کو آپ سے کوئی اتنا اختلاف نہیں ہوتا، لیکن ایک انٹرفیئرنس یہ ہے کہ آپ اس کلچر کے بارے میں، اس سوسائٹی کے بارے میں ایک طرح کا کوئی ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ سم ٹائم آپ وہاں پہ اپنی آرمی کو بھیج دیتے ہیں کہ یعنی طاقت کے ذریعے سے آپ اس سوسائٹی کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں۔ تو یہ طاقت کا استعمال، اس کو سم ٹائم یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ طاقت کی بنا پہ کی جانے والی جو انٹرفیئرنس ہے وہ صحیح ہو، سم ٹائم یہ بیڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم
ٹالرنس کہتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی میں ٹالرنس پہ بلیو کرتا ہوں، لہٰذا چونکہ یہ دوسرے کلچر کی پریکٹس ہے، میرا کوئی اس میں میری کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. ٹالرنس جو ہے اس کی بنا پہ، یعنی ہمارا اس میں نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ وی مسٹ بی ٹالرنٹ اباؤٹ ادرس کلچرس ویلیو. اب چونکہ یہ ان کے کلچر کی ایک ویلیو ہے، ان کی پریکٹس ہے، تو مجھے اس میں بالکل کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. آئی مسٹ بی ٹالرنٹ اباؤٹ ادر کلچرس. یہ ایک نقطہ نظر بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ٹالرنس جو ہے یہ ایک ورچو ہے، اور دنیا کے اندر ٹالرنس کے بغیر آج کل ہم ہر جگہ پہ ٹالرنس کی بات کرتے ہیں. ہم انڈیویجول کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ٹالرنس آنا چاہیے، سوسائٹیز کے اندر ٹالرنس آنا چاہیے. یعنی ٹالرنس کو ایز اے ورچو لیا جاتا ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کی مورل اپریسیشن ہوتی ہے. یہ اس چیز سے ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. یعنی ایک پرنسپل ہم بنا لیتے ہیں جس کو ایگری ٹو ڈفر کہتے ہیں. یعنی ایگری ٹو ڈفر از دا بیسک پرنسپل آف بینگ ٹالرنٹ. ٹھیک ہے، چونکہ ٹالرنس کے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک میوچل کوآپریشن نہیں ہو سکتا، لوگ ایک پیسفل انوائرمنٹ کے اندر نہیں رہ سکتے. ہم پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ کے اوپر میڈیا بھی یہ بات کرتا ہے، اخبارات میں آپ سیمینارز میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ٹالرنس کی باتیں ہوں گی، کیونکہ ٹالرنس جو ہے وہ دنیا کو ایک پیسفل انوائرمنٹ دینا چاہتا ہے، جہاں پہ وہ اپنی اپنی کسٹمز کے تحت، اپنے اپنے کلچرز کے تحت، اپنے اپنی موریلٹی کے تحت جو ہے وہ زندگی کو گزار لے. تو ٹالرنس کو ایک ریزن بنایا جا سکتا ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرفیئر، یو ڈونٹ وانٹ ٹو پاس اینی ججمنٹ اباؤٹ اینی ادر کلچرز ایکٹیویٹی. لیکن کیا ہم اس کو تھوڑا سا ٹالرنس کا جو کانسیپٹ، اٹس اے گڈ کانسیپٹ، اٹس اے مورل کانسیپٹ، یہ ورچو ہے، لیکن یہ ٹالرنس کے نام پہ اگر ہم اپنے ارد گرد کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھیں جو بڑی ہارریبل ایکٹیویٹی ہو، کسی اور سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں، کسی اور کلچر کی کوئی انتہائی مورلی ڈیفیسنٹ یا انڈیزائریبل ایکٹیویٹی ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی اور سوسائٹی کی جو سوشل پریکٹس ہے، کیا ہم اس سوشل پریکٹس کو ٹالرنس کے نام پہ ایڈمائریبل قرار دے دیں گے کہ جو جہاں پہ انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو، جہاں پہ ایک جو مورلی کرپٹڈ کوئی ایکٹیویٹی ہو، تو یہ کسی اور سوسائٹی کی ایکٹیویٹی کی ہم بات کر رہے ہیں. تو سم ٹائم یہ ہے کہ ہمیں ٹالرنس جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ جی دس از دی لمٹ آف ٹالرنس. اگر اس سے باہر کوئی کلچر نکلتا ہے تو آپ اس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں. تیسری ریزن جس کی بنا پہ تھاٹ فل پیپل جو ہیں وہ ریلکٹنٹ ہو سکتے ہیں کسی سوسائٹی کی کسی پریکٹس کو کرٹیسائز کرنے یا اس کے بارے میں کوئی بھی ججمنٹ دینے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سوسائٹی کی کسی پریکٹس کو کرٹیسائز کیا، اٹ ول بی جسٹ لائک ایکسپریسنگ یور کنٹیمپٹ فار دیٹ سوسائٹی. یعنی آپ اس سوسائٹی کی جو عزت نہیں کر رہے، آپ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں، اس کی حد تک کر رہے. یہ بات بھی جو ہے یہ بھی تھوڑی سی مس گائیڈڈ سی بات ہے، کیونکہ جب آپ کسی سوسائٹی کی کسی پریکٹس کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا کنڈیم کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم سوسائٹی کو ایز اے ہول کنڈیم کر رہے ہیں، اس کلچر کو ایز اے ہول کنڈیم کر رہے ہیں.
یعنی یہ سمجھنا کہ جی فلاں سوسائٹی کے اندر یہ بری پریکٹس ہے تو یہ سوسائٹی جو ہے یہ دوسری سوسائٹی سے جنرلی انفیریئر، یہ ہم کہہ رہے ہیں. ہمارا یہ جو ریلیکٹنسی میں، یہ جو ریلیکٹنٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر آپ کسی سوسائٹی کی کسی ایک پریکٹس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ اس سوسائٹی کی تمام جو پریکٹسز ہیں وہ کنڈیمیبل ہوں. ان تمام کو کرٹیسائز کیا جائے، ان تمام کو آپ کہیں کہ وہ مورلی کرپٹ سوسائٹی ہے، اس کی تمام تر جو اے ٹو زی جو اس کی پریکٹسز ہیں وہ ساری کی ساری بری پریکٹسز ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. یعنی اس چیز کا امکان ہے کہ سوسائٹی ایز اے ہول کے اندر بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جنہیں آپ ایڈمائریبل ایکٹیویٹیز کریں. یعنی یہ اچھا، اس میں ایک بڑی دلچسپ اگزامپل ہے. یہ گزشتہ دنوں دنیا کے اندر، خاص طور پہ جو یورپ کے اندر اینیمل رائٹ موومنٹ والے ہیں، انہوں نے ایک ایشو کے اوپر بہت بڑا ایک شور مچایا اور چائنیز سوسائٹی جو ہے اس کو ایز اے ہول بڑا کنڈیم کیا. اب اس میں ایشو یہ تھا کہ چائنا کے اندر یہ جو ریبیز ہے، جو کہ ڈاگ کے کاٹنے سے جو بیماری ہوتی ہے، وہ بڑی عام ہو گئی، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ڈاگ بائٹنگ تھی. تو انہوں نے، ان کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس میں یہ ہوگا کہ وی ہیو ٹو کل ڈاگس. اب انہوں نے کتوں کو مارنا شروع کر دیا. اب مسئلہ کیا تھا؟ ایک بیماری تھی جو بڑی وائرل ڈیزیز ہوتی ہے اور وہ پھیل رہی تھی. اب امریکن میڈیا کے اوپر یہ ایک بہت بڑا ایشو بن کے آ گیا، اور انہوں نے جو چائنیز قوم ہے اس کو بالکل فاشسٹ کہنا شروع کر دیا. اینیمل رائٹس موومنٹ کے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے چائنیز سوسائٹی کو ایز اے ہول جو ہے وہ کنڈیم کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کے جو اینیمل رائٹس موومنٹ کے جو سٹینڈرڈ ہیں، جو کرائیٹیریا ہیں، جو آپ کے پاس کسی ایکٹیویٹی کو اسیس کرنے کا جو ایک کرائیٹیریا ہے، اس کرائیٹیریا کے مطابق یہ جو ڈاگ شوٹنگ ہے یا ڈاگ کلنگ جو ہے، اٹ میں بی اے بیڈ ایکٹیویٹی، لیکن اس ایک ایکٹیویٹی کی بنا پہ، یعنی ایسی آپ نے اس کو کہا کہ یہ امورل یا ان ایتھیکل ایکٹیویٹی ہے. حالانکہ وہ ان کے مقاصد کچھ اور تھے، وہ تو ایک بیماری سے جان چھڑانا چاہتے تھے اپنی سوسائٹی کی. لیکن آپ نے جب اس کو کنڈیم کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نیشن کے اندر اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایڈمائریبل ہو. یعنی ایک ایکٹیویٹی کی بنا پہ سوسائٹی ایز اے ہول کو فاشسٹ قرار دینا یا ان کو کہنا کہ ان ایتھیکل ہیں، امورل ہیں، یہ جو یہ بات جو ہے یہ لاجیکلی درست نہیں ہے. دیکھیں، لاجیکلی ہم جو چیز پرٹیکولر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتی کہ وہ جنرلٹی میں بھی صحیح ہو. یہ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف فلاسفی ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ ایک کیٹیگری مسٹیک ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات جو پرٹیکولر ٹروتھ ہے، آپ اس کو ایک جنرل ٹروتھ نہیں بنا سکتے. اب یہ کلچرل ریلیٹیوزم کے بارے میں ہم اپنے پچھلے 2-3 لیکچرز میں بات کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم نے اس کلچرل ریلیٹیوزم کی جو مورل تھیری ہے اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں، ڈفرینٹ اس کے جو اینگلز جو ہیں ان کو ہم نے دیکھا. اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایز اے اسٹوڈنٹ آف مورل فلاسفی کیا اس تھیری سے کوئی ہمیں لیسن مل رہا ہے؟ اس تھیری میں وہ کون سی ایسی پازیٹیو باتیں ہیں یا اس کے جو پازیٹیو فیچرز ہیں جن کو ہم اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم
نے اس میں آئیڈینٹیفائی کیا کہ کچھ مسٹیکس ہیں. یعنی پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کا جو آرگومنٹ ہے کلچرل ریلیٹیوزم کا جو آرگومنٹ ہے، اگر اس کا لاجیکل انالیسس کیا جائے تو یہ ایک انویلڈ آرگومنٹ ہے. اینڈ ایف یو ریمبر کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ڈفرینسز میں سے، ڈفرینس آف اوپینین میں سے ایک سبسٹینٹیو کنکلوژن ڈرا کر رہے ہیں جو کہ لاجیکلی ممکن نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے یہ کہا کہ اس تھیری کے کچھ کانسیکوینسز ایسے ہیں کہ جو ایٹ دا فیس آف اٹ امپلاسبل ہیں، وہ ہمارے لیے ناقابل فہم بات ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر ہم کلچرل ریلیٹیوزم کے ساتھ اسٹرکٹ رہیں تو پھر جو مورل پروگرس کی بات ہے اس کے بارے میں ہمارا ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے. وی آر اسکیپٹک اباؤٹ مورل پروگرس، کیونکہ کلچرل ریلیٹیوزم کی پوزیشن پہ اسٹک ہو کے اس کو بنیاد بنا کے یا لاجیکلی اس کے ساتھ اپنی ایک اٹیچمنٹ کر کے ہم مورل پروگرس کی نہیں سوچ سکتے. اور پھر ایک اور بھی ہم نے اس کے اندر مسٹیک دیکھی تھی کہ جس حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ کلچرز کے بیچ میں ڈفرینس ہوتا ہے، وہ اگر اس ڈفرینس کو تھوڑا سا اینالائز کیا جائے یا اس ڈفرینس کو ایکسپوز کیا جائے تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ جتنا ڈفرینس ہم سمجھتے ہیں وہ اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا. بعض دفعہ یہ ڈفرینس جو ہے یہ ہمارا ویلیوز کا نہیں ہوا کرتا. ہم نے ایگزامپل دی تھی کہ یہ ڈفرینس بلیف کا ڈفرینس ہو جاتا ہے، اور جو مورالٹی ہے، جو مورل ویلیوز ہیں، اس میں بلیف سسٹم از اونلی ون پارٹ، اور بڑی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو یہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ اس میں کچھ اس کے شارٹ کمنگس ہیں یا ڈرا بیکس ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ دس از دا موسٹ انفلوئنشل تھیوری آف مورالٹی. یعنی کلچرل ریلیٹیوزم جو ہے یہ سب سے اہم، اس کو مورل فلسفی میں سمجھا جاتا ہے، اور اس کی جو ایکسیپٹنس ہے ایز اے مورل پرنسپل، اس کی جو ایکسیپٹنس ہے یہ آپ کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ نظر آئے گی. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس تھیری سے ہم نے کیا لیسن سیکھا ہے. لیسن نمبر 1: It warns us of the danger to presume that our all preferences are based on some absolute rational standard. یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم یہ جو پرزیوم کر لیتے ہیں نا کہ جی ہمارے جو پریفرنسز جو ہیں، ہم اے بی سی پیکٹس کو اپنی سوسائٹی میں پریفرنس دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو مورل ویلیوز جو ہیں، ہمارے جو نارمز جو ہیں، جو ہمارے مورل پریسیپٹس یا ٹیبوز جو ہیں وہ سب سے بہتر ہیں. اور یہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایک ایبسلیوٹ راشنل سٹینڈرڈ ہے جو جس کے اوپر یہ ہمارے مورل ویلیوز جو ہیں وہ بیس کرتی ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ کلچرل ریلیٹیوزم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو ہماری مورل ویلیوز ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی کی، ہماری جو پریکٹسز ہیں، جو ہماری سوشل مورل پریکٹسز ہیں، یہ ایکسکلوسیولی بیلانگ کرتی ہیں ہماری اپنی سوسائٹی سے. یعنی ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ان کی کوئی ایبسلیوٹ راشنل سٹینڈرڈ ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ ہماری ویلیوز ہیں. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مورل ویلیوز جو ہوتی ہیں دے آر ویری مچ گراؤنڈیڈ ان ٹو آر سوسائٹی. اور کوئی دوسری سوسائٹی ہے وہ بھی یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ ان کے پاس کوئی ایبسلیوٹ مورل سٹینڈرڈ ہے. ایبسلیوٹ مورل ویلیوز ان کی بھی نہیں ہیں اور نہ ہماری ہیں. تو دیکھیں نا،
ہمارے جو ہم نے ابھی ڈفرینسز کی جو ہم بات کر رہے تھے، یہ جو ہم نے شروع میں کیلیٹینس کی یا جو گریکس کی آپس میں جو ایک بحث سامنے لے کے آئے تھے، اور دونوں کلچرس کے لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہنا کہ یور پریکٹس از ہاریفائڈ، اور دوسرے کا کہنا کہ یور پریکٹس از ہاریفائڈ، تو اصل میں یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ایک طرح کا جو ڈس لائک ایلیمنٹ ہے، جو ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کا یا کنڈیم کرنے کا جو ایلیمنٹ ہے، اس میں یہی ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ہم اپنے طریقے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایبسولوٹ ٹروتھ ہے۔ تو کلچرل ریلیٹیوزم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہمارے پریکٹسز ہوتی ہیں وہ ہماری اپنی سوسائٹی کی پیداوار ہوا کرتی ہیں، یہ اس کو کوئی کسی دوسری سوسائٹی کی جو ویلیوز ہیں ان کے اوپر پریفرنس نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ کلچرل ریلیٹیوزم کے اندر یہی وہ ویلیویبل انسائٹ ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہماری جو پریکٹسز ہیں وہ ہمارے کلچرل پروڈکٹ ہیں، یعنی ہم اس پوائنٹ کو جو کلچرل ریلیٹیوزم کے اندر ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، یعنی کسی ایبسلیوٹ راشنل اسٹینڈرڈ جو ہے اس کی نیگیشن، اور یہ کہنا کہ ہمارے مورل پریسیپٹ، ہماری مورل ویلیوز، ہمارا مورل بیہیویئر، ہمارے طریقے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے، وہ ہماری ایک طرح کی سوشل یا کلچرل پروڈکٹ ہوتی ہے۔ دس از اے ویری ویلیویبل انسائٹ ان کلچرل ریلیٹیوزم۔ دوسرا لیسن جو ہمیں ملتا ہے کلچرل ریلیٹیوزم سے وہ یہ ہے، ڈو کیپ این اوپن مائنڈ۔ دیکھیں، ہماری گروئنگ جو ہوئی ہے بچپن سے لے کر ایک میچیورٹی کے لیول تک، ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ہم نے بہت ساری جو عادات ہیں، جو ہیبٹس ہیں، ان کو ایکوائر کیا ہے، اور ان ہیبٹس کے اندر کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا اور کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا بھی شامل ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا اور کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا سیکھا ہے، اور سم ٹائم ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے بچپن سے اب تک سیکھا ہے، اگر کوئی شخص اس کو برا کہہ دے تو یہ ہمیں بڑا چیلنجنگ لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جس کے ساتھ ہماری ریجیکشن کی یا ایکسیپٹنس کی جو فیلنگس ہوتی ہیں، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ان فیلنگس کو کوئی ہرٹ کرے یا ان فیلنگس کو کوئی چیلنج کرے۔ لیکن کلچرل ریلیٹیوزم ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ اس قسم کے جب ہم بات سنیں تو جو چیلنج کر رہی ہے بات ہماری فیلنگس کو، تو ہمارا انکاؤنٹر کرنا اس شخص کے ساتھ یہ مسٹیکن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو نارمس ہیں، جو ہماری جو ویلیوز ہیں، اس کے بارے میں ہم پریجوڈس ہوتے ہیں، اور یہ ایک ڈوگماٹزم ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری بات ہی درست ہے۔ یعنی ہماری چونکہ گروئنگ ایسے ہوئی ہے، ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر ہوئی ہے کہ ہم ایک ڈوگما میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہماری جو پریکٹسز ہیں، ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ یہ جو ڈوگماٹزم سے ہمیں نکال رہی ہے کلچرل ریلیٹیوزم، کیونکہ کلچرل ریلیٹیوزم ہمیں اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ آپ کی
جو پریکٹسز ہیں، جو آپ کے جو مورل ویلیوز ہیں، جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور جو آپ کی ایکسیپٹنس اور ریجیکشن، اپروول اور ڈس اپروول کی جتنی بھی فیلنگ ہے، ان کا تعلق آپ کا اپنے کلچر کے ساتھ ہے۔ اور ہیروڈوٹس نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ ہیروڈوٹس جس کا ذکر ہم نے بالکل کلچرل ریلیٹیوزم کے آغاز میں کیا تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ کسٹم از دا کنگ اوور آل، تو ہیروڈوٹس کو میں یہاں کوٹ کرتا ہوں۔ ہیروڈوٹس نے کہا ہے، ایوری ون وداؤٹ ایکسیپشن believes his own native customs. He was brought up in to the best. یعنی یہ انسان جس کسٹم کے اندر اس کی پرورش ہوئی ہے، یہ ایک طرح کی ایتھنیسٹی ہے، یہ اس کا ایک لگاؤ ہوتا ہے اپنے کسٹم کے ساتھ، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے بہتر جو ہیں وہ میرے بلیفس ہیں۔ تو یہ جو ڈاگمٹزم ہے، کلچرل ریلیٹیوزم جب یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ جناب آپ کی جو مورل ویلیوز جو ہیں وہ تو کلچرل کنڈیشنز کی وجہ سے ہیں، آپ کے نارمز جو ہیں وہ تو کلچرل پروڈکٹ ہیں، تو ہم ایک طرح سے کلچرل ریلیٹیوزم جو ہے اٹ مے بی این اینٹیڈوٹ فار دس ٹائپ آف ڈاگمٹزم، کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں بقول ہیروڈوٹس کے، جس میں ہمارا ایک بلیو ہوتا ہے کہ وی ہیو دی بیسٹ آپشن، یعنی ہمارے علاوہ جتنی بھی مورل ویلیوز جو ہیں وہ سب ہم سے جو معیار میں وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ جو ہمارے اندر ایک جو ایروگنس کا ایلیمنٹ آتا ہے، یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری موناپلی ہے، کلچرل ریلیٹیوزم جو ہے وہ اس موناپلی کو، اس ایروگنس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلچرل ریلیٹیوزم جو ہے یہ ایک ایسی مورل تھیری ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے کہ جس کے اندر ایک انتہائی ویلیویبل انسائٹ ہوتی ہے، اور وہ ویلیویبل انسائٹ یہ ہے کہ ہماری پریکٹسز جو ہیں وہ ہماری سوشل پروڈکٹ ہیں، اور جب ہم اس کو سوشل پروڈکٹ سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر جو ایروگنس کا ایلیمنٹ ہے کسی اور کلچر کی ویلیوز کے بارے میں، یا اپنی بارے میں یہ سمجھنا کہ ہمیں کوئی دوسرے کلچر کے اوپر جو پریفرنس حاصل ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ سو وی کیپ این اوپن مائنڈ، یعنی ہم ٹھیک ہے ہمارا پریجوڈس اپنی نارمس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے کے بارے میں ہم اس قسم کی ججمنٹ نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اگرچہ کچھ لاجیکلی کچھ مسائل تھے اس تھیری کے ساتھ، کچھ اس میں مسٹیکس بھی تھیں، لیکن ہم یہ جو دو لیسن وچ آر ویری امپورٹنٹ لیسن، کہ ہر کلچر کی جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کی سوشل پروڈکٹ ہوتی ہیں، اور اس کو کسی اور کے اوپر پریفرنس حاصل نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں ایک مائنڈ جو ہے اس کو اپنے کو اوپن رکھنا چاہیے، ہمیں پریجوڈس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی دوسرے کلچر کے بارے میں ایروگنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ دو لیسن ہیں جو کلچرل ریلیٹیوزم ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے۔ ہم اپنے لیکچر کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔